Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 549. Ya Ali Madad, 6th of May 1996. There is a personal private gathering at LA. Bola. Any question? Question बाद में करेंगे. इंसान के लिए एक चीज मौला ने सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, तुम हर रोज आधा घंटा शांति से, आराम से, सुकून से बैठो और ये सोचो कि भला मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे एक दिन मरना है तो मुझे कहाँ जाना है. सब बोले इस किस्म का ख्याल करो. हर रोज नहीं बनता तो वीक में एक दफा जरूर करो. कभी वीक में भी नहीं बनता तो महीने में तो जरूरी करना. इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन. अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी लेनी. शाम के वक्त आराम से बैठ के सोचो कि आज सुबह से मैं उठा हूं, मैंने दुआ पढ़ी बराबर, अपनी तस्बीहां दुआएं मांगी, बाद में मैंने कौन कौन से गुनाह किए, किसको चीट किया, या मेरी जिंदगी, मेरी आखिरत वगैरह के ख्याल भी मैंने किए. तो बाबा फरमाया सुबह से शाम तक तुमने क्या किया उसको सोचो. हर रोज ऐसा करने से आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बात के लिए पता लगेगा कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो, और अगर अच्छे हो तो कितने अच्छे हो. इस तरह करने से इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट पैदा होती है. तो मैं इससे ये बात शुरू करता हूँ कि जिसे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, रूमी बैठ के सोचता था कि मैं खुदा के नूर से निकला, खुदा ने मुझे क्रिएट किया. तो मैं उस वक्त एक बिल्कुल स्पर्मेटोजा की हालत में था. स्पर्मेटोजा कहते हैं सिंगल सेल, और सिंगल सेल स्टार्टिंग ऑफ लाइफ है. सिंगल सेल की बहुत सी चीजें हैं, छोटी भी हैं, माइक्रोस्कोपिक, हम जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, आंख से नजर नहीं आते, लेकिन वो हैं, क्योंकि इतनी छोटी हैं कि हमारी आंख नहीं देख सकती, लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो हम उसको देख सकते हैं. लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सिंगल सेल, ये जो गार्डन के अंदर अर्थ वॉर्म निकलता है, वो लंबा सा होता है, 2-4 इंच का भी होता है, 10 इंच का भी होता है. ये सिंगल सेल है. इसको बीच में से काट डालो. जब काट डालोगे तो ये आधा इस तरफ चले जाएगा, आधा इस तरफ चले जाएगा, 2 हो गए. और इसकी दोनों साइड में मुंह होता है, मगर जब ये काट डालो तो एक मुंह घट गया, लेकिन विद इन 1 आवर दूसरी साइड में मुंह निकल आएगा. अब इसको फिर दूसरे को भी काट डालो तो ये 4 हो जाएंगे. तो थोड़े घंटे के बाद दूसरे मुंह उधर निकल आएंगे. इस तरह ये मल्टीप्लाई होता रहेगा. ये सिंगल सेल है. और इसी तरह से दुनिया में लाइफ शुरू हुई. ये जमीन सूरज के अंदर से निकली. सूरज का आदत है कि ये थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद कफ करता है. जब ये खांसता है तो जिस तरह हमारे अंदर से बहुत दफा बलगम निकलती है, तो सूरज के अंदर से भी लावा निकलता है. इसके सूरज के जो फ्लेम्स हैं 1 लाख मील लंबे फ्लेम्स हैं इसके, और हमारी जमीन से 1 करोड़ माइल दूर है, नहीं सॉरी 1 करोड़ गुना बड़ा है और 10 करोड़ मील दूर है. तो अरबों बरस पहले सूरज ने कफ किया तो ये हमारी जमीन उसमें से निकली, जो कि सब प्लेनेट इसी तरह से निकले.
सूरज में से निकले। तो ये जमीन जो थी वो आग का गोला थी, तो ये रिवॉल्व होती रही। कई लाखों बरसों के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ठंडी होती गई। जब ये ठंडी होती गई तो श्रिंक होती गई। कहीं से ऊपर निकल आए पहाड़, कहीं घड़े पड़ गए। तो जो पहाड़ हैं आज दिखते हैं, और जो घड़े पड़ गए बाद में बारिश होने से समुद्र बन गए। इस तरह खुदा ने यह जमीन को पैदा किया। इसी तरह से लाखों साल निकल जाने के बाद जब खुदा ताला ने इसके ऊपर बारिश भेजी, तो बारिश और मिट्टी मिलने से, सूरज की गर्मी से इसके अंदर खुद ब खुद एक जीव पैदा हुआ। वो जीव क्या था? यही सिंगल सेल था, बैक्टीरिया की शक्ल में। और फिर ये डबल हो गया। बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इसी तरह से, जैसे मैंने ये अर्थवर्म की बात की है। आहिस्ता 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 ये जो सिंगल सेल्स थे, मल्टीप्लिकेशन से थोड़ी घास पैदा हो गई, और कुछ अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बन गए। इस तरह इस जमीन के ऊपर लाइफ शुरू हुई। और ये लाइफ फिर इसमें से मच्छियां बनी, समुद्र के जानवर वगैरह बने, मेंढक बने कि जो जमीन पे भी रहे, पानी में भी रहे। इंग्लिश में इसको एम्फीबियंस कहते हैं, मगरमच्छ है। और ऐसे और भी बहुत से जानवर है कि जो समुद्र में भी रहते हैं, पानी में, पानी के बाहर भी रहते हैं। तो कछुए बने जिसको हम टॉर्टोइस कहते हैं, पानी में भी रहता है, इधर भी रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जानवर हुए कि जो पानी में नहीं रह सकते थे, इधर ही रहने लगे। इसमें से परिंदे बने, पंछी बने, दूसरे जानवर बने, मैमल्स बने। आखिर में फिर बंदर बना, और बंदर में से ये चिंपांजी, और चिंपांजी के ऊपर की एक मिसिंग लिंक है जो साइंटिस्टों को नहीं मिलती, लेकिन हमारे पीरों ने उसके इशारे किए हुए हैं। इसको पीर के इशारे से हम कहते हैं वामन अवतार। ये जब इस दुनिया के ऊपर सिर्फ मच्छियां थीं और कोई भी दूसरा जानवर के जो जमीन पे भी रहे, पानी में भी रहे, वो पैदा नहीं हुए थे, सिर्फ मच्छियां ही थीं। तो इन मच्छियों के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होती रही, प्रोग्रेस होती गई, इंटेलिजेंस पैदा हुई। तो यहाँ तक के ऐसी मच्छी के जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस थी। मिसाल देखो, ये जो डॉल्फिन हैं वो आदमी की दोस्त है। कोई आदमी डूबता हो तो डॉल्फिन तो उसके इर्द गिर्द उसको कैरी करके किनारे तक ले आती हैं, और डॉल्फिन जो है वो हार्मफुल नहीं। फिर इसी तरह से थोड़ा और आगे जाओ तो व्हेल पैदा हुई। तो व्हेल में इंसान के ब्रेन से नजदीक ब्रेन है, और थोड़ा सा छोटा है साइज में। तो व्हेल भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये मच्छियां जब ये बहुत हाई लेवल के अंदर इंटेलिजेंस में पहुंच गई, तो उस वक्त जो खुदा की जो मैसेज की बात थी, यानी खुदा का जो नूर था, वो उस मच्छी में था। कोई एक मच्छी थी ऐसी कि जिसको हमने फेमिनिन जेंडर से निकाल के फिर ने मैस्कुलिन जेंडर यूज किया है, मच्छ, क्योंकि मच्छियों में भी जेंडर तो है। तो सदरुद्दीन ने हमको सिखाया कि वो जो एक ऐसी खास मच्छी थी, मोस्ट इंटेलिजेंट, उसके अंदर खुदा का नूर उतरा। इसको ये मच्छ अवतार की जो फिलोसफी हिंदुओं में है, वो हिंदुओं की बात है। जब ये नाम हिंदू आता ना, तो हम लोग खास करके पाकिस्तानी है वो भड़कते हैं, हिंदू की बात। लेकिन हिंदुओं के अंदर भी खुदा ताला ने अपने पैगंबर भेजे, अवतार भेजे, नबी भेजे, उनके ऊपर उन्होंने मैसेज भी भेजे। वेद वगैरह थे, सच्चे थे। इस्लाम से पहले क्या खुदा ने पैगंबर नहीं भेजे? 1,24,000 पैगंबर भेजे। तो हमको तो कुरान में 29 पैगंबर के नाम मिलते हैं। तो 1,24,000 में से तो सिर्फ ये 29 तो नहीं थे। तो बाकी खुदा कहता है कि कोई मुल्क बाकी नहीं कि जहां मेरा पैगंबर नहीं गया, और कोई नेशन बाकी नहीं कि जहां मैंने पैगंबर नहीं भेजे। तो इंडिया भी एक जमाने में मुल्क था, वहां भी पैगंबर आए। तो ये जो बातें मच्छ कच्छ वगैरह 10 अवतार की हैं, ये एवोल्यूशन की थियोरी है।
ہندوؤں کی مانیتا کی بات نہیں. تو اس طرح سے دنیا کے اندر خدا تعالیٰ نے خلقت جاری کی. بالکل ایگزیکٹلی سیم میتھڈ پیر کا کہنا ایسا ہے کہ جو برہمانڈ میں ہے وہ انسان کے اندر ہے. یہ پنڈ ہے سے برہمانڈ ہے. یہ ہمارے گنانوں کے الفاظ ہیں. یعنی جو خدا کی خلقت میں ہے باہر دکھتے ہیں، پہاڑ دکھتے ہیں، چاند سورج دکھتے ہیں. ہمارے اندر پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، اندر پلینٹس بھی ہیں، اندر سورج بھی ہیں، اندر چاند بھی ہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو معلوم نہیں. میں یہاں تھوڑا فل سٹاپ کر کے ایک اور ذرا برانچ میں جاتا ہوں. ہمارے پیر کا ایک گنان ہے پیر صدر نور کا، اور یہ گنان ہے ہم گھٹ پاٹ پہ بولتے ہیں. ہم لوگ بھول گئے کہ گھٹ پاٹ کے گنان جدا ہیں، اوبے گنان جدا ہے، بیٹھے گنان جدا ہیں. تو یہ گنان ہے کہ آ گھٹ ساس اساس نرنجن. پھر کہتے ہیں کہ تمہارے اندر ہر سانس کے اوپر، سانس کہتے ہیں کہ جو سانس اندر لیتی جاتی ہے، اساس کہتے ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسیلنگ، یعنی سانس باہر آتا ہے، اس کو اساس کہا. تو سانس لیا اور سانس نکالا. پھر کہتے ہیں اس سانس اساس میں نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں. نرنجن خدا کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ چیز جو نظر نہ آوے اس کو بھی نرنجن کہتے ہیں. بیکٹیریا ہے یہ نرنجن ہے کیونکہ آنکھ سے دکھتا نہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ تمہارے سانس اساس میں نرنجن ہے. یہ نرنجن بیکٹیریا ہے. باہر جب اسے ہم سانس اندر لیتے ہیں تو باہر کے بیکٹیریا ہمارے اندر جاتے ہیں، اور اندر جا کے یہ بیکٹیریا مر جاتے ہیں. لیکن پھر جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر کے پیدا کیے ہوئے بیکٹیریا ہماری سانس میں سے باہر آتے ہیں. جیسے کہ جو ٹی بی کا مریض ہے، اس کے جو سانس کے اندر انفیکشس ڈیزیز کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی زیادہ دیر تک ٹی بی کے مریض کے پاس رہتا ہوگا تو اس کو ٹی بی لگ جاتی ہے. تو سانس اساس میں نرنجن ہے یعنی بیکٹیریا ہیں. ست سوروپی آنند. اگر یہ بیکٹیریا سچے ہیں تو تمہیں ہیلتھ ملے گی، کیونکہ بیکٹیریا ہمارے دوست بھی ہیں. جیسے کہ ہمارے پیٹ میں فرینڈلی بیکٹیریا ہیں، اور جب ہم اینٹی بایوٹکس وغیرہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ فرینڈلی بیکٹیریا مر جاتے ہیں. اور فرینڈلی بیکٹیریا اگر ہماری آنتڑوں میں نہ ہوئے تو ہم کھانا ہضم نہیں کر سکتے اور الٹی ہو جاتی ہے یا آدمی کو ڈسینٹری ہو جاتی ہے. تو ہیلدی بیکٹیریا واپس ریکوپریٹ کرے اس کے لیے دہی کھایا جائے. دہی کے اندر جو بیکٹیریاز ہیں وہ ہمارے لیے ہیلدی بیکٹیریاز ہیں. تو پیر کہتے ہیں کہ اگر یہ بیکٹیریا ست سوروپی ہیں یعنی تمہارے فرینڈز ہیں تو تمہیں آنند ملے گا، مطلب کہ ہیلتھ ملے گی. پھر فرمایا آ گھٹ انت مورت ہنس روپی. انت مورت ہنس روپی. تمہارے گھٹ کے اندر حساب بگڑ کی ایسی مورتیں یعنی باڈیز ہیں کہ جن کے اندر جیو ہے. ہنس روپی یعنی جیو ہے، زندہ ہے. یہ بیکٹیریا زندہ ہے. ہمارے سیلز جو ہیں تو زندہ ہیں. پھر فرمایا انت سورج نے چندر. حساب بگڑ کے سورج اور حساب بگڑ چاند تمہارے بدن کے اندر ہے. ابھی دیکھو ہمارے پیروں کی کمال. اگر سائنس نہ پڑھی ہوگی تو ہم پیروں کے گنان سمجھ نہیں سکتے. میں سائنس کا گریجویٹ ہوں اس لیے میں یہ چیزیں سمجھاتا ہوں. ابھی دیکھو چاند سورج کیا ہے، ہماری ساری باڈی میں سیلز ہیں. ہر ایک سیلز جو ہیں وہ ایٹم سے بنے ہوئے ہیں. ایک ایٹم کے اندر ایک پروٹون ہے، ایک الیکٹرون ہے. ایسے دوسرے بہت سے دوسرے بھی ایٹمز ہیں کہ جس کے اندر 2 پروٹونز ہوتے ہیں، 2 الیکٹرونز ہوتے ہیں، یا ایک پروٹون ہوتا ہے 2 الیکٹرونز ہوتے ہیں، یا 2 پروٹونز ہوتے ہیں 4 الیکٹرونز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے یہ پروٹونز جو ہیں پازیٹیولی چارج باڈیز ہیں سورج کی طرح، اور جو الیکٹرونز ہیں نیگیٹیولی چارج باڈیز ہیں
اس لیے وہ سورج کے ارد گرد جس طرح پرتھوی پھرتی ہے، اس طرح الیکٹران ایٹم کے اندر اس کی کنسٹرکشن یہ ہے کہ ایٹم پروٹونز جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں مگر اپنی ایکسس کے اوپر گھومتے ہیں، اور الیکٹرانز اس کے آجو باجو میں گھومتے ہیں، سورج کے سسٹم کی طرح. تو یہ اننت سورج میں اننت چندر، یہ ہمارے پیر نے اپنے گنانوں کے اندر ہمیں کہا ہے. تو جس طرح میں یہ کہہ رہا تھا فل اسٹاپ کر کے یہ چیز سمجھانے کے لیے، جو باہر ہے وہ سب کچھ اندر ہے. 999 ندیاں ہیں ساری دنیا کے اندر، میجر ندیاں. تو ہمارے اندر 990 وینز ہیں. ابھی ہمارے پھر کہتے ہیں 72 کوٹھا 9 دروازہ، 9 اوپننگ تو ہماری باڈی میں ہیں. 72 کوٹھے کیا؟ یہ گلینڈز ہیں. کوٹھا کہتے ہیں جہاں ہم کوئی چیز ڈپازٹ کریں، اسٹور. تو یہ جتنے بھی ہمارے گلینڈز ہیں وہ اسٹوریج ہیں. ان کے اندر خاص خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے برابر ہوتی ہیں. ابھی ادھر گلینڈز ہیں 2 جس کو ہم تھائرائیڈ گلینڈز کہتے ہیں. اگر عورتوں کے تھائرائیڈ گلینڈز بگڑ جائیں تو داڑھی مونچھ نکل آتی ہے، اور مرد کے تھائرائیڈ گلینڈز خراب ہو جائیں تو اس کی داڑھی مونچھ بال ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ہمارے سارے بدن کے اندر بہت کمپلیکیشنز ہیں. تو جو برہمانڈے اور انڈے کی بات تھی وہ پھر اس طرح سے جو سمجھایا کہ جب ہی ماں کے پیٹ میں ووم میں بچہ رہتا ہے تو سنگل سیل ہوتا ہے. ودن 1 منٹ جب ہی وہ ایگ کے ساتھ ملتا ہے تو ودن 1 منٹ یہ اسٹارٹ ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن. 1 میں سے 2 بنتے ہیں، 2 میں سے 4 بنتے ہیں، 4 میں سے 8 بنتے ہیں، 8 میں سے 16 بنتے ہیں، 32 بنتے ہیں. اس طرح یہ ملٹیپلیکیشن شروع ہوتی ہے. اور جب یہ پہلی کنسٹرکشن بچے کی ہوتی ہے لگ بھگ 2 یا 3 ویک کے اندر، تو وہ مچھی کی طرح لگتا ہے. تھوڑا ٹائم کے بعد پھر اس کے 4 پاؤں ہاتھ نکلتے ہیں تو مینڈک کی طرح، کچھوے کی طرح لگتا ہے. پھر تھوڑا آگے جاتا ہے تو ذرا سی دم نکلتی ہے جو بعد میں گھٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. تو دم جب ہی نکلتی ہے تو کسی وقت وہ شیر کی طرح ہوتا ہے، کسی وقت وہ ہاتھی کی طرح لگتا ہے. تو یہ 10 اوتار یعنی 10 مین وہ پوائنٹس لیول کہ جہاں سے نئی ایوولوشن شروع ہوتی ہے. بچے کے اندر یہ ساری حقیقتیں 10 کی 10 پیدا ہوتی ہیں، اور آخر میں پھر جا کے 16 ویک کے پہلے وہ بالکل کمپلیٹ انسان بن جاتا ہے. تو پیروں نے جو گنانوں کے اندر یہ چیزیں کہی، اس پر سے امام سلطان شاہ فرمایا کہ مولانا رومی بیٹھ کے سوچتا تھا کہ میں پہلے کیڑے مکوڑوں میں تھا، پھر میں نہیں، اس میں لکھا میں پہلے پتھر میں تھا. ابھی پتھر میں جیو کیسے؟ پتھر میں تو جیو ہونا چاہیے، لیکن سمندر کے اندر جو کورلز ہیں وہ راکس ہیں جس کے اندر جیو ہے. راکس بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، بن جاتی ہیں. ان کو کہتے ہیں کورلز. تو یہ کورل میں سے پھر امیبا پیدا ہوتا ہے، بعد میں مچھلیاں بنتی ہیں، اور اندر جتنے بھی مچھلیاں ایگز لے کرتی ہیں تو وہ کورلز میں لے کرتی ہیں. تو میں پہلے پتھر تھا، رومی کہتا ہے، میں کیڑے مکوڑے میں آیا، بعد میں جانوروں میں آیا، پھر میں بندر بنا، بعد میں اب انسان بنا ہوں، اب انشاءاللہ میں فرشتہ بنوں گا. تو سلطان محمد شاہ فرمایا کہ تم یہ بیٹھ کے خیال کرو کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہوگی، کیا کرتے ہو، کہاں جانا ہے. یہ ساری چیز کا تم خیال کرو. یہ خیال صوفیزم ہے. ایکچولی اسی کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں. بیت الخیال صرف یہ نہیں ہے کہ بول لے کے آپ بیٹھ گئے. بیت الخیال یہ ہے کہ گو انسائڈ، اندر جا کے آپ اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کرو، ریسرچ کرو کہ میں کیا ہوں. اپنی عادتوں کا خیال رکھو. میرے میں غصہ ہے بہت، میں حسد کرتا ہوں، کسی کو دیکھ کے میں جلتا ہوں، میرے میں لالچ ہے، وہ ممتا ہے. کوئی آدمی میرے پاس کوئی امانت رکھ جاوے میں کھا جاؤں. اپنا اسٹاک لینا چاہیے. آدمی کو جب
اس طرف جائے گا تو خدا مدد کرے گا. اس کو وہ چیزوں کا پتہ لگے گا کہ جو نارمل وہ بھول گیا ہے. اسی کا نام بیت الخیال ہے کہ اپنی بدیوں برائیوں کو یاد کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو کریکٹ کیا جائے تاکہ ہم اچھے بنے، پاک بنے، بہتر بنے. انسان کو جب خدا اس کے اوپر مہربانی کرتا ہے تو یہ خیال خود بخود اندر سے آتا ہے. ٹیچر کی ضرورت ضرور ہے، لیکن ایک ایسی اسٹیج ہوتی ہے کہ انسان خود کا ٹیچر بنتا ہے، اور بیت الخیال یہی چیز ہے. پرسنل ریسرچ میں یہ ہے میرے میں کتنی بدیاں ہیں، کتنی اچھائیاں ہیں. میرے میں خوبی بھی ہے، بدیاں بھی ہیں. خوبیاں کم ہیں، بدیاں زیادہ ہیں. بس یہ میری حقیقت ہے. ایک دن مجھے مرنا ہے. کیا میرا یہ ایمان ہے کہ خدا میرے سے حساب مانگے گا؟ ہمارا ایمان ہے. تو اگر وہ حساب مانگے گا تو پھر میں کیا جواب دوں گا اس کے اوپر؟ پھر میں سارا گنان لکھا ہے. سیٹھ کہے تمہیں سانبڑو وانو تک ون جو روڑو کری لاؤ. مولا نے ہمیں جنم دیا اور کہا جب یہ تیری کیپٹل، جا کام کر، بزنس کر کے لے کے آ. لیکن ادھر آیا دنیا کے اندر، لوگ لالچ میں پھنس گیا اور وہ وعدہ بھول گیا. قرآن میں بھی ہے جو تم نے ماں کے پیٹ میں وعدہ کیا اس کو یاد کرو. اور ماں کے پیٹ میں ہم نے وعدہ کیا یا مولا یہ میری حالت، منہ نیچے پاؤں اوپر اور یہ چاروں طرف گند میں پڑا ہوں. اب تو مجھے چھوڑا، تو جو کہے گا میں عمل کروں گا. نبی محمد کا نام لے کے ہم اس کے واسطے سے باہر نکلے اور باہر آ کے تو پھر سب کچھ بھول گئے. میرا ہے سب کچھ، مکان میرا، بنگلے میرے، موٹر میری، بینک بیلنس میرا. اور پھر جاتے وقت کیا ہے، تیرا ہوتا تو ساتھ لے جاتا. سب ادھر رہ گئے. یہ جو خیال ہے یہ صوفی پن کے آدمی ایکانت میں بیٹھ کے خود اگر سوچے تو اس کو خدا اندر سے پریرنا دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو شرم بھی آتی ہے خود کے اوپر. میں کیا ہوں، میرے لیے یہ اچھا نہیں. جب انسان کو سیلف ریئلائزیشن ملتی ہے تب وہ خدا تعالیٰ کی شناخت کر سکتا ہے. مولانا مرتضی علی کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. آپ وچار کرو، ہم اپنی پیٹھ نہیں دیکھ سکتے سوا کہ آگے پیچھے دو آئینے رکھے تبھی. لیکن یوں ہم کو پتہ نہیں میری پیٹھ پہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا. مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں کب مروں گا، کیسے مروں گا، کہاں مروں گا، اور مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا. انسان کو پتہ نہیں. مگر جو انسان ہر روز بیٹھ کے سوچے، اور بیت الخیال، یہ بیت الخیال ہے خود کو سوچنا. اور پھر اس کی تجوری کھولنے کے لیے جو چابی اس میں اعظم ہے، اس چابی کا جو استعمال کرے تو پھر اس کے اندر پیٹی کھلتی ہے. وہ دیکھ سکتا ہے کہ میری اصل کیا تھی. اصل تو یہ تھی کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، اور اس نے میری آتما کو، میرے جیو کو پیدا کیا. آد نرنجن، جب بالکل کچھ نہ تھا، صرف خدا کی ذات تھی، نرگن تھا، اروپ تھا. اور پھر اس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو جدا کیا، جدا پڑیا تھے روح، اس میں سے ہم نکل کے آئے. اور ہمارا مقام کیا ہے؟ ابھی ہم کہاں بھی آئیں گے، کہیں نہ کہیں تو ٹھکانہ کرنا پڑے گا. تو وہ واپس ٹھکانہ اسی کے نور میں واپس جانا ہے. یہ سمجھ انسان کو، جیسا کہ امام سلطان محمد شاہ فرمایا، ہونی چاہیے. مولا فرمایا سارے قرآن کے اندر ایک ایسی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اس کے اوپر آدمی وچار کرے تو اس کو بہت روشنی ملے. وہ آیت یہ ہے، جب کوئی گزر جاتا ہے ہم خبر سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں انا للہ، ہم خدا کے لیے ہیں، ہم خدا کے واسطے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم کو واپس اس کی طرف جانا ہے.
تو جب ہم اس میں سے نکلے ہیں واپس اس میں سے جانا ہے تو اس سفر کے اندر ہمارا کیا ہے اور کیا یہ ہم سفر کمپلیٹ کر سکیں گے اس لائف میں؟ کیونکہ جب تک یہ سفر کمپلیٹ نہیں ہوگا لائف ختم نہیں ہوگی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ہم کو نئی نئی زندگیاں ملتی رہیں گی. اور اسی کو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر سجن کہا ہے. سجن کہتے ہیں جیل. پھر نے اس کا نام 184 رکھا. میں نے ایک میپ بنایا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. ایک راؤنڈ سرکل کرو اور اوپر سے نیچے ایرو کرو کہ یعنی ہم خدا میں سے آئے ہیں. تو یہ سنگل سیل ہے. اور بعد میں یہ 184 کی تمام جتنی بھی ہماری لائف کی ڈفرینٹ ویرائٹیز تھی یہ سب 184 84 لاکھ یعنی کہ 8.4 ملین ڈفرینٹ اسپیشیز آف لائف میں سے ہم پار کر کے انسان بنے. اور انسان بننے کے بعد ابھی آؤٹ لیٹ نزدیک ہے، لیکن آؤٹ لیٹ نزدیک ہونے پر ہم کبھی کبھی پیچھے آ جاتے ہیں. دیکھو ہم صبح کے وقت ہماری واشنگ بیسن ہے، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں، پانی سے بھری ہوتی ہے. تو بہت دفعہ نیچے پانی جاتا ہے. سب چیزیں فوراً نہیں جاتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایسا گھومتی رہتی ہیں مگر وہ نل کے آؤٹ لیٹ میں جاتی نہیں. ہمارا حال ایسا ہی ہے کہ ہم آؤٹ لیٹ کے نزدیک ہیں لیکن آؤٹ لیٹ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. مر کے واپس پیدا ہوئے، مر کے واپس پیدا ہوئے، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم نے وہ کوشش نہیں کی کہ ہم فری ہو جائیں. موت کے وقت بالکل فری ہونا چاہیے. اٹیچمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر، مال کے ساتھ، پراپرٹی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، یہ جو ہماری اٹیچمنٹ ہے یہ ہمیں روکتی ہے، یہ چیزیں روکتی ہیں. موت کے وقت موت نہیں نکلتا روح، کیونکہ یہ چیزیں پکڑ رکھتی ہیں. اور فری آدمی ہوتا ہے وہ فری ہو جاتا ہے. تو جو آدمی اپنی زندگی کو ادھر دنیا کے چیزوں کے ساتھ باندھ رکھتے ہیں تو مرنے کے بعد واپس وہ ان کا جی ادھر ہی جاتا ہے. اس کے لیے جو مومن ہے وہ تو پہلے سے تیار ہوتا ہے. اس کو ہم یونانوں کی زبان میں کہتے ہیں ویراگ اور تیاگ. ویراگ کا مطلب ہے کہ ہم کو یہ سمجھ آوے، سیلف ریئلائزیشن ہو رہے ہے کہ اس دنیا میں میرا کچھ نہیں. مجھے یہ سمجھ آوے کہ موت کا ٹائم آئے گا، یہ سب رہ جائیں گی، مجھے تو مولا کے پاس جانا ہے. یہ ویراگ ہے. اور تیاگ یہ ہے کہ یہ سب چیزوں کی جو لگاوٹ ہے وہ میرے دل میں نہیں ہونی چاہیے. جو کہ انسان کی کنڈیشن یہ ہے، ایسے گنتے گنتے ایک سینٹ نیچے گر گیا تو وہ سینٹ کی پرواہ کیا کرے گا، نیچے جھک کے اس کو اٹھائے گا. یعنی اتنا انسان دنیا کے ساتھ اٹیچ ہے، ایک سینٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. مگر جو مومن ہے وہ جانتا ہے کہ میرے مولا نے کرم کر کے مجھے دیا ہے، سب اسی کا ہے. اور جب مومن کا ٹائم نزدیک آتا ہے اس کو 40 دن پہلے پتہ لگتا ہے. مولانا جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو 40 دن پہلے نوٹس ملتی ہے کہ ابھی تیری سفر تیار ہے، ٹکٹ آ گئی ہے، ریزرویشن بھی ہے اور سیٹ بک ہو چکی ہے، نمبر یہ ہے تیری سیٹ کا، فلائٹ نمبر سو اینڈ سو. تو وہ بالکل تیار بیٹھا، سامان لیا اور چل گیا. مگر جو مومن نہیں ہوتا تو ادھر ادھر دوڑتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کیا جاؤں. اس کا چڑھنا مشکل ہے، سامان اتنا بہت ہے کہ یہ سارا سامان اٹھا بھی نہیں سکتا، فلائٹ نکل جاتی ہے. مومن کو بہت دکھ ہوتا ہے. مومن کو بہت دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ بیٹھا ہے. مومن راضی نہیں ہے اس دنیا میں. مولانا سلطان محمد سے فرمایا کہ میں بھی اس دنیا سے بیزار آ گیا ہوں.
میں بھی لاکھوں برسوں سے تمہارے ساتھ آیا ہوں. یہ دنیا نٹھاری استری ہے. نٹھاری استری کہتے ہیں بے وفا عورت کہ جو سچی نہیں ہے. پروسٹیٹیوٹ سمجھ لو. یہ دنیا اس کی ہے جو پیسہ دے گا، جو مال دے گا. ایسی ہی باتیں، یہ روحانی باتیں مولانا علی شاہ ماں باپ کرتے تھے. پیری جومے میں تھے، بنگلے سے نیچے باہر آئے. واڑی کی بات ہے، بمبئی کی. واڑی میں ایک پانی کا حوض ابھی بھی ہے. حضرت امام نے توڑنے کے لیے منع کیا، اس کو بھی بھر دیا اور پھول وغیرہ ڈالے. اس میں پانی 24 گھنٹے پانی آتا تھا. فوارے تھے، فاؤنٹین تھا. میرے دادا کہتے ہیں علی شاہ ماں باپ 2 بجے رات کو نیچے اترے اور اس کے اندر کمر تک پانی تھا. اندر کھڑے ہو گئے تو مولا صبح کے 5 بجے تک بند بھی کرے، مگر پیری جو تھا. پھر اوپر واپس جاوے، کپڑے بدل کے تو 6 بجے نیچے آوے، دعا وغیرہ پڑھ کے نیاز پی کے جس کو جانا ہے کام پہ چلے جاوے. باقی بہت سے لوگ اس فاؤنٹین کے آجو بازو میں زمین پہ بیٹھ جاوے. اور علی شاہ ماں باپ آ کے تو اس کے دیوار کے اوپر، کنارے کے اوپر بیٹھے اور واز کرے، سوال کے جواب بھی دے رہے. ایک دن ایسا ہی موت کی باتیں مولا کرتے تھے تو اوپر نگاہ کی. میری آواز میں یہ چیز کا ذکر ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں. تو 3 پرندے، پنچھی جو تھے، برڈ چل رہے جاتے، اڑتے تھے. مولا کہتے ہیں پھر سلامت ہے جماعت، یہ دیکھو وہ جو پہلا پرندہ ہے وہ میرا مومن ہے. اس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، دوسرا دنیا ہے، مگر میرا مومن دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا. اور وہ جو تیسرا ہے وہ دنیا دار ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. سچ ایگزیکٹلی ہمارے حال یہ ہے. مومن کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے مگر مومن پرواہ نہیں کرتا. مومن کو مولا چاہیے، عبادت چاہیے، اپنی آخرت کا خیال چاہیے. تو دنیا میں پھنستا نہیں ہے. دنیا میرے مومن کو مولا کہتے پکڑنے، لیکن دنیا دار کے ہاتھ میں دنیا نہیں آتی، حالانکہ وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ ادھیاتمک بابتیں، یہ صوفی پنا، یہ بیت الخیال ہم سب کو کرنا چاہیے. ہماری اسماعیلی مذہب حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں سیلف ریئلائزیشن، آتم جنان ہو گئے. اور جس کو یہ آتم جنان ہوتا ہے پھر اس سے بدیاں برائیاں نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ میں بدی کر کے کہاں جاؤں، مولا کو جواب ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ مومن کو ہر وقت اس بات کی کانشیسنیس ہوتی ہے میرا مولا میرے ساتھ ہے، مولا دیکھتا ہے. ابھی جو مولا دیکھتا ہے ظاہر بنے حضرت امام کے ساتھ ہوئے تو ہم کوئی گناہ کا خیال کریں. مومن ہر وقت مولا کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا. لیکن انسان ہے، اجانی غلطیاں ہو جاتی. چلتے چلتے کسی کو دھکا لگ گیا، چلتے چلتے پاؤں پھسل گیا، اس طرح ان انٹینشنل گناہ ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر حضرت میں فرمایا کہ چھاتا لیتے وقت معاف ہو جاتے ہیں. جماعت کھانے آتے ہو، ہے زندہ پکارتے ہو تو معاف ہوتے ہیں. تو ہمارے گناہ تو گناہ ہوتے بھی رہتے ہیں، جھڑتے بھی رہتے ہیں، لیکن میجر گناہ جو ہے مومن نہیں کرتا. مومن کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کو بدنام نہیں کرتا. 10 کبیرہ گناہ سلطان شاہ فرمایا ایسے ہیں کہ وہ معافی مانگنے سے موت نہیں ہوتی، وہ گناہ بھوگنے پڑتے ہیں. ہر وقت اپنے آپ کو مولا کے حضوری میں سمجھو. اور جیسا مولا نے کہا ویک میں ایک دن آرام سے، سیٹرڈے ہو گئے، چھٹی ہو گئے، آرام سے بیٹھ کے سوچو. مگر اس وقت ٹی وی آن نہیں کرنا، نہیں تو آدمی کو فرصت ملتی ہے ٹی وی آن کر لیتا ہے. اپنی اندر کی ٹی وی آن کرو.
Any question? آپ نے یہ جو بتایا یہ تھیوری ڈیروین کی تھیوری اور یہ تھیوری نہ اوور دیر اکارڈنگ ٹو دا قرآن کہ مینجمنٹ مسجد بنوایا کچھ بنایا اس کے بعد آدم بنایا آؤٹ رائٹ ہیومن فارم دکھتا ہے اور یہ ایولیوشن کی تھیوری سے ہیومن فارم ایسا دکھتا ہے کہ مار کھا کے آئے اور اسماعیلی بنے ہیں. تو میں نے لاسٹ ٹائم کہا کہ ابھی بھی کوئی ٹھکانا تو نظر نہیں آتا ایسی ہے. ایک بات ہے کہ وہ جو بہت بڑا چھتری ہے نا جس میں مولا بیٹھا ہے ہم اس کے چھتر کے نیچے بیٹھے کبھی ہم ادھر رہیں گے تو کچھ نہ کچھ میٹھی نظر کریں گے باقی جو چھتر کے باہر چلے گئے تو گئے کام. یہ حضرت آدم کو بنایا اب یہ اون امیج کیا ہے. ایک پینٹر کینوس کے اوپر برش کے ساتھ پینٹنگ کرتا ہے تو جو کچھ اس کے اوپر اس نے پینٹ کی کہ اس کے دماغ میں امیجنیشن میں سے نکلا ہے. تو خدا نے انسان کو اپنے امیجنیشن سے بنایا. یہاں بہت سے لوگ امیج کا مطلب اس سمجھتا ہے کہ خدا نے اپنے چہرے سے انسان کو بنایا. ایسا نہیں ہے. امیج یعنی خدا تعالیٰ نے اپنی کلپنا سے جس طرح ایک پینٹر پینٹنگ کرتا ہے یا ایک آرکیٹیکٹ ہے وہ ڈرائنگ کرتا ہے کہ یہاں یہ باتھ روم ہے یہ بیڈ روم ہے یہ سٹنگ روم ہے وغیرہ ایسا خدا تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی ایسی. اب یہ بات جو عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمارے گنانوں میں اشارے ہیں اور ہم بھی ایسا غلط سمجھتے ہیں کہ خدا نے کسی فرشتے کو بھیجا مٹی کھود کے لاؤ مٹی میں پانی ڈالو اور پھر خدا نے اپنے ہاتھ سے اس کا پتلا بنایا اور پھونک گیا وہ زندہ ہو گیا. ایسا تو آدم نہیں بنا. ابھی دیکھو عربی زبان کے اندر آدم کہتے ہیں مٹی سے بنی ہوئی چیز. کوئی بھی چیز جو مٹی سے بنائی ہوئی وہ آدم ہے اور ہم بھی مٹی سے بنے. ہمارے جنان ہے ماٹی کھودی محل بنایا مکھ کے مندر دو دیوڑا جگایا مورخ کے گھر میں رہا. ابھی ماٹی کھودی کنسیومنٹ ہوئی اسپرم ایگ میں گیا ماں کے پیٹ میں تو وہاں سے بلڈ ملتا ہے ٹپا ٹپا بوند بوند بلڈ ملتا ہے. یہ کھود کے آدمی ایک دفعہ کھودے تو کتنا آوے 2, 4, 5 کلو آوے مگر سارا مکان بنانے کے لیے تو ہزاروں کلو چاہیے لاکھوں کلو چاہیے. تو یہ کھود کا مطلب یہ ہے تھوڑی تھوڑی بٹ بائی بٹ ڈراپ بائی ڈراپ ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا خون اس بچے کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کر رہا ہے پروموٹ کرتا ہے. یہ گروتھ ہو رہی ہے بٹ بائی بٹ. تو یہ ماٹی کھودی محل بنایا آدمی بن گیا. یہ محل ہے. 2 دیوڑے یعنی آنکھیں ہیں یہ دیوڑے ہیں. بند کر دو تو اندر اندھیرا ہو گیا ایسا کھول دو تو باہر اجاس ہو گیا. تو یہ پیر کے جو اشارے ہیں سمجھنے کے لیے ہیں. ابھی پیر ادھر کہتے ہیں کہ اس کا پہلا پارٹ کیا ہے؟ ہاں سرگ بھون تھی ماٹی منگائی. دیکھو کمال پیروں کا ایسا ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں ایسے لفظوں میں بتائی کہ سب کی سمجھ میں نہیں آ رہے. میں تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ایسی جو نارملی میں باتیں نہیں کرتا مگر کرنی پڑتی سمجھانے کے لیے. عورت مرد ملتے ہیں. سورگ بھون یہ ہے ہمارا جو برین ہے. مرد عورت کو دیکھ کے عورت مرد کو دیکھ کے ان کی جو سیکشول فیلنگز ہے نا وہ سورگ میں سے نکلتی ہے. یہ سورگ ہے برین میں سے نکلا ہے. سورگ بھون سے ماٹی منگائی. ماٹی یعنی مرد. مٹڑی منگائی عورت. سائیاں مل کر گھاٹ گھٹایا مکھ کے منظر دویدی بڑا جگایا. اس طرح سے یہ سیکشول کانٹیکٹ ہونے سے
انسان کا جنم ہوتا ہے اور اس کی پیٹ میں گروتھ ہوتی ہے. تو اس طرح سے امام کا کہنا ایسا ہے کہ تم اپنی اصل حالت کو سمجھو کہ یہ سب خدا تعالیٰ نے تم کو یہ چیز دی ہے. میری ایک واز میں ہے 88 کی یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے نا WHO ان کی رپورٹ میں ہے کہ دنیا کے اندر 32 ملین ایسے کپلز ہیں کہ بایولوجیکلی بالکل ٹھیک ہیں مگر بچہ نہیں ہوتا. عورت بھی ٹھیک ہے، مرد بھی ٹھیک ہے، کیوں بچہ نہیں ہوتا؟ اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ نہیں چاہتا. اس کی مرضی ہوتی ہے تو جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور یہ سارے طریقے اس نے ظاہر بنائے ہیں، مگر ہمیشہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو دنیا میں آتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ 84 لاکھ جدی جدی فارمز میں سے، جانوروں میں سے، کیڑے مکوڑوں میں سے اب انسان بنے ہیں. ہم کو انسان طریقے انسان کے روپ میں 8 چانسز ملیں گے. اگر 8 چانس میں ہم اپنی اصل تک نہیں گئے تو برباد ہو جائے، اس کو خدا مٹا دے. تو آخر کے جو 4 ہمارے جنم ہیں وہ ستپنتھ میں ہوتے ہیں. اگر ایک جنم نہیں ہوا، پاس کیے تو دوسری برس، ایک کلاس میں فیل ہو گئے، ایک برس نیکسٹ ٹائم ریپیٹ کرتے ہیں. اس طرح اگر ریپیٹ کرتے کرتے کبھی سدھر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم برباد ہو جائیں. تو ہمیں یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ہم آرام سے اپنی اندرونی حالت کا خیال کر کے، عاقبت کا خیال کر کے اپنی زندگی گزاریں تاکہ گناہ نہ ہوئے اور ہم حضرت امام کے نزدیک پہنچے. کمزور ہیں، دعا مانگتے رہنا چاہیے. ابھی آپ نے بتایا کہ 8 جنم مطلب انسان کے روپ میں ملیں گے، اور اس کے بعد اگر جس میں مطلب اس میں کامیاب نہیں ہوا تو اس کو مولا مٹا دے گا. تو کس چیز کو مٹائے گا؟ دیکھو، جس طرح اس نے ہمارے جیو کو پیدا کیا اس طرح سے اس کو بالکل مٹا نہیں سکتا. جیو میں تو آتما ہے نہ، ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں. جیو ہے لائف فورس، جس کو نارملی سول کہتے ہیں. دوسری چیز ہے اسپرٹ، جس کو ہم آتما کہتے ہیں. یہ درخت ہے، اس کے اندر لائف ہے، لیکن درخت میں انٹیلیجنس نہیں، کچھ فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں. مگر کیڑیاں ہیں، اس کے اندر انٹیلیجنس ہے. کیڑیاں کام کرتی ہیں اور ان کی بڑی اچھی آرگنائزیشن ہے. ان میں ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے لیڈر کی بہت اوبیڈینٹ ہے، اور ان کے اندر جڑے جڑے کاریگر ہیں. جب یہ اپنا گھر بناتے ہیں اندر، تو اندر روم ہوتے ہیں، رومز بناتے ہیں الگ الگ. اسی طرح سے ہنی بی ہے. بہت سے جانور ہیں کہ جن کے اندر خدا نے انٹیلیجنس رکھی ہے. تو جہاں انٹیلیجنس ہے وہاں اسپرٹ ہے، آتما ہے. کیونکہ جیو ہمارے ہارٹ میں رہتا ہے، آتما انٹیلیجنس میں رہتی ہے. تو مٹائے گا کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس نے پیدا کی ہے اس طرح سے اس کو مٹائے گا. آتما رہ جائے گی. کیونکہ ہاں، آتما جو ہے وہ نور ہے، انرجی ہے. اچھا، مختلف ہمارے جو نجات دلاتے ہیں وہ جیو کو دلاتے ہیں کہ آتما کو پہنچاتے ہیں؟ کیا جس طرح آدمی نجات دلاتا ہے نجات تو بیٹا جیو کو ہوتی ہے. تو پیر نے گنان میں لکھا ہے کہ پران پروش تو امر ہے. پران یعنی لائف، جیو. اس کا پروش یعنی اس کا سیٹ یا جو اس کا بڑا ہے وہ آتما ہے. تو کہتے ہیں پران پروش تو امر ہے. کایا مری مری ہے، باڈی مر جاتی ہے، دوسری آتی ہے، مگر جو پران ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. اور یہ جو آتما ہے
وہ تو انرجی ہے، خدا کی ذات ہے، اس کو دکھ نہیں، سکھ نہیں، مٹتی نہیں، جیو مٹ جاتا ہے۔ سب میں ایک ہی آتما ہے، جیو سب کی الگ الگ۔ الیکٹریسٹی ہے نا، اس کی ایگزامپل تم لے لو۔ الیکٹریسٹی ہمارے گھر میں ہے، لیکن کہیں اس کی سورس ہے جس کو ہم جنریٹر کہتے ہیں، یا تو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے، یا تو پھر ٹربائن ہوتے ہیں کہ جو موٹر سے چلتے ہیں، تو مگر گھروں گھروں میں سب جگہ الیکٹریسٹی ہے کہ الیکٹریسٹی نظر نہیں آتی مگر ڈفرینٹ ویرائٹیز میں۔ یہی بات کیریکٹر کی بات ہے نا، ہمارے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ یہ روزہ ہے، باطنی روزہ یہی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، کہ ہمارے باطنی روزے۔ یہ کوشچن جب گزر جاتے ہیں تو فرسٹ 40 دن تک اپن سب کرتے ہیں، تو اس سے کوئی بولتا ہے کہ آتما کو اس میں جتنا وہ ملتا ہے ثواب، ایسا اس کے بعد 40 دن کے بعد میں کرنے سے نہیں ملتا ہے اس کا، اور آج کل 40 دن تک نہیں کرتے اس کا۔ آج کل کیوں، آج کے 10 دن یا 5 دن میں سب دعا کر کے بخشامری کر دیتے، وہ لے جانے سے کچھ فرق ہوتا ہے؟ انسان جب مرتا ہے، میری جو کہ سب بازوں میں الگ الگ جگہوں پہ یہ چیزیں آ چکی ہیں، لیکن کوشچن آنسر کے لیے میں کہتا ہوں کہ انسان جب مرتا ہے اس کی روحانی لیول کے حساب سے بدن میں سے روح نکلتی ہے یا جیو نکلتی ہے۔ جو نبی کے امام دنیا کے اندر ہیں، یا ایسے لوگ کے جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے روحانی آدمی ہیں، ان کی روح ادھر سے نکلتی ہے، یعنی سر میں سے۔ بچہ جب ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو سر ہے، اس کے خدا نے کنسٹرکشن ایسی بنائی ہے کہ یہ آگے کی ہڈی اور پیچھے کی ہڈی سر کی، یہ دو الگ ہڈیاں ہیں، اور جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تنگ جگہ ہونے کی وجہ سے ایک ہڈی دوسری ہڈی کے اوپر آ جاتی ہے، یعنی فرنٹ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور پیچھے کا حصہ آگے آ جاتا ہے، تو بچے کا سر چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر باہر آ کے وہ ہٹ جاتی ہے، اور یہ دو ہڈیوں کے بیچ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھو تو یہ جگہ نرم ہوتی ہے، یہ خالی جگہ ہوتی ہے، پھر آستے 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 ہڈی بڑھتی ہے، مگر سوئی جتنا بھی ایک سوراخ رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ ہستیاں ہیں ان کی روح ادھر سے جی میں ہم نکلتا ہے۔ اس سے نیچے اترنے والے جو مومن ہوتے ہیں آنکھوں سے نکلتا ہے، اس سے نیچے درجے کے ہیں ناک میں سے نکلتا ہے، اس سے نیچے کے درجے ہیں منہ میں سے ان کے آتما یا جیو نکلتا ہے، اس سے نیچے والے ہیں کان سے نکلتا ہے، اس سے نیچے اترنے والے ہیں موتر اور ہگنے کی جگہ سے روح نکلتی ہے۔ بہت دفعہ موت کے وقت پاخانہ نکل جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، کانوں کے اندر لہو نکلتا ہے، یہ جیو کے نکلنے کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ نبی کریم فرمایا کہ جو مومن کا روح نکلتا ہے اس طرح کے مکھن میں سے بال نکلتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو کافر ہے اس کا روح اس طرح نکلتا ہے کہ کانٹے والے درخت میں ریشم کا کپڑا ڈال کے اور کھینچو تو تار تار جدا ہوتی ہے، ایسا کافر کا جو روح ہے وہ دکھ سے نکلتا ہے۔ اب
لوگوں کا یہ کہنا جو آپ نے کہا وہ تو برابر نہیں ہے. جب یہ روح نکل گئی، اگر وہ اعلیٰ درجے کا مومن ہے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ اس کے لیے دعا شفا کرو نہ کرو، وہ تو گیا گیا. لیکن ہمیں معلوم نہیں، اس کے لیے کوئی بھی گزر جاتا ہے، ہم اپنی تمام ریت رسم رواج مذہبی دعا شفا کرتے ہیں. بہت دفعہ ایسے لوگ جو لو کلاس کے ہوتے ہیں ان کو موت کے وقت ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے، ٹھہرو، تو وہ لوگ ٹھہرتے ہیں اس لیے کہ شاید پیچھے سے کچھ پارسل آوے تو ان کو تھوڑا مدد ملے. یعنی کوئی دعا کراتا ہے، کوئی صلوات پڑھتا ہے، درود پڑھتے ہیں، ہم اس کے پیچھے جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اس کو فائدہ کرتے ہیں. زیارت 3rd ڈے پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن 1936 میں امام سلطان محمد شاہ نے زیارت کو فرمایا کہ بیٹھی زیارت کرو، ایک ہی دن، جس دن دفن کرو شام کو زیارت کر ڈالو. زیارت کیا تھی کہ لوگ گزر جاتا تھا کوئی تو اس کے میسیجز ارد گرد بھیجتے تھے، 10-15 میل کے فاصلے پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رشتے دار آ جاتے تھے اور تیسرے دن پھر کھانا بھی کرتے تھے، اس کے روح کے لیے، ثواب کے لیے دعائیں وغیرہ مانگتے تھے، اپنے کام پہ چلے جاتے تھے. 3 دن تک وہ غم مناتے تھے. اب تو دفن کر دیتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں، پھر بھی ہم رات کو زیارت پڑھتے ہیں، مطلب کہ اس کے چھٹکارے کے لیے خدا کی حضور میں دعائیں مانگتے ہیں. بعض آدمی 10 دن کے بعد 10واں کرتے ہیں کہ کچھ رشتے دار وغیرہ باہر گاؤں گئے ہوئے تھے، نہیں آئے، اب وہ آ گئے ہیں تو چلو 10واں دن واپس اس کے لیے زیارت کی طرح، زیارت نہیں مگر زیارت کی طرح اس کے لیے دعائیں وغیرہ مانگی جائیں، خیرات کی جائے. پھر ایسا تھا کہ 20واں کرتے ہیں، 30واں کرتے ہیں. 40 دن تک رشتے داروں، دوستوں، برادروں کے لیے یہ ٹائم رکھا گیا ہے. اس کو پہلے دن آپ نے دعا شفا کے درود پڑھا یا 40ویں دن پڑھا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر رشتے داروں کے لیے پرانے زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا، تار نہیں تھی، پلین نہیں تھے، موٹریں نہیں تھیں، تو کسی کو 10 دن کے بعد، کسی کو 20 دن کے بعد، کسی کو 40 دن کے بعد پتہ لگتا. پھر 40 لمٹ کر دی. ہمارے لیے تو 40 دن ہو گئے کہ 40 برس نکلے. ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی گزر گئے ہیں لوگ، آپ لوگ ہر روز ایک ضرور تصویر نکالو 40 دانے صلوات کے، اور اس میں اپنے ماں باپ، دادا دادی، رشتے دار، برادر جو کچھ بھی ہیں نام لے کے آپ ان کا ثواب ان کو دو، روز کیا کرو. اب ایک اور چیز ہے اس کے ساتھ. 1903 میں کچھ کی مسافری میں سلطان شاہ فرمایا، خدا نے تمہیں اس مذہب میں، اس جماعت میں پیدا کیا ہے، اس کی شکر گزاری کرو اور 40 دانے پیر شاہ کے روز نکالا کرو. جماعت کی اندر تمہارا جنم ہوا، اس کی شکر گزاری. تو یہ اچھی چیزیں ہیں. شخص گزر جاتے ہیں، ان کو جو کچھ بھی ہم بعد میں خیرات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کو اس کا فائدہ ملتا ہے. کیونکہ میرے انکل بولتے تھے کہ وہ بڑی کتاب میں پڑھ لکھا ہے کہ جب یہ گزر جاتے ہیں تو روح الگ الگ درجے پہ جاتا ہے، جتنا تم اس کے پیچھے کرو اتنا وہ اس کو آگے ترقی ملتی ہے. سچ بات ہے. ہاں، تو وہ بھی وہ جیو کے جو ڈیٹینشن میں رکھے جاتے ہیں، روکے جاتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی آدمی نے خودکشی کی، سوسائڈ کی ہے، نبی بہت ناراض ہوتے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی خودکشی کی، آپگھات کیا، اس کو مسلمان قبرستان میں دفن مت کرو، اس کے اوپر نماز مت پڑھو، فاتحہ مت پڑھو، اور قبرستان کے باہر اس کو دفن کرو. اس کے اوپر کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو اس کو زندگی دی، اس نے خدا کا سامنا کر کے اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھ سے ختم کیا. تو یہ خدا تعالیٰ کے سامنے بغاوت ہے. مگر حضرت امام سلطان شاہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نے
اسماعیلی مذہب میں کسی نے خودکشی کر لی ہے، اس کا حساب میں جانا، آخر اس نے میری بیعت کی تھی، اس لیے تم اس کو سارے حق دو جو سب کے لیے ہوتے ہیں، چھاتا بھی دو، دعا بھی کراؤ۔ مگر یہ بات سچ ہے کہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارے درجے ہوتے ہیں۔ تو وہ آدمی کہ جو سوسائڈ کرتا ہے، پیروں کے کہنے پر 5000 برس تک اس کو سزا ملتی ہے، 5000 برس تک وہ روکا رہے گا۔ ابھی اس میں جب ہم اس کے لیے دعا شفا کچھ کرتے ہیں تو اس کا ٹائم گھٹتا ہے، تو اس کو مدد ملتی ہے، تو بعد میں واپس دنیا میں اس کو آ کے نئے سرے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ جب بھی کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے تو بعض دفعہ ہم اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، چپ رہو، اس نے ایسا کیا، اس نے اتنی گولیاں کھائیں، اس نے ایسا کیا، یہ اوپر سے چھلانگ لگا دی، اس کی باتیں مت کرو، اس کے لیے دعا مانگو، کیونکہ اس نے اپنے ڈپریشن کے حساب سے جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی مینٹل کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، مگر وہ چھوٹ نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹ گیا، وہ تو اور بھی دکھ میں پڑ گیا۔ تو اس کے لیے ہمیشہ کسی کی ایسی خبر سنو تو کہو یا مولا اس کے اوپر رحم کرو۔ وہ لوگ کہ جو نارمل لوگ ہیں مر جاتے ہیں، اگر تھوڑی سی مسٹیکس ہوتی ہیں تو جو کچھ بھی بعد میں ہم اس کے لیے دعا شفا کرتے ہیں اس کو چھٹکارا ملتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ درود جو ہے، صلوات، سلطان محمد شاہ کے فرمان میں ہے کہ مرنے والے کے لیے بہت صلوات پڑھو، کہ صلوات پڑھنے سے اس کے جیو کا چھٹکارا ہو۔ اور ویسے بھی اپنے لیے بھی مولا فرماتے ہیں کہ تم ہر روز خوب درود پڑھو، صلوات بہت پڑھو، کیونکہ دن بدن تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تم کو طاقت آئے گی، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تم بہشت میں جاؤ گے، تمہیں دکھ نہیں ہوگا۔ باقی تو انسان کے اعمال کے اوپر درجے ملتے ہیں، موت کا وقت، موت کے بعد دنیا میں اس نے کیا کیا، اس حساب سے اس کی ایگزامینیشن ہوتی ہے۔ لڑکا کھیلتا رہا، کوئی لیسن نہیں کیا، اب وہ ناپاس ہوئے تو کوئی نائی کی بات نہیں ہے، تو اگر وہ پاس ہو گیا تو مطلب کہ اس نے کچھ محنت کی ہے، یاد کیا ہے۔ پھر کوئی تو لوئسٹ نمبر پہ پاس ہوتا ہے، تو کوئی ایسا پاس ہوتا ہے کہ ٹاپ میں آتا ہے، بالکل ایسا ہے ہمارا حساب۔ جس طرح نیت کو زیادہ دن تک رکھنا نہیں چاہیے۔ ہاں، رسول پاک کا فرمان ہے کہ جتنا جلدی بن سکے میت کو دفن کر دو۔ عربستان گرم ملک ہے اور وہ فیسلٹیز جیسے مورچری وغیرہ اس زمانے میں نہیں تھی، اور گرم ملک ہونے کی وجہ سے ڈیکمپوزیشن زیادہ ہو جاتی تھی، جلدی ہو جاتی تھی، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی آدمی ایسا بیمار ہوئے مرنے سے پہلے کہ اس کے کنٹیجیس بیکٹیریا، جرمز دوسروں کو لگے، گند آوے، تو نبی کا حکم تھا کہ جلدی سے اس کو دفن کر دو۔ ہاں، کیونکہ اس کا دفن کرنے سے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، کیونکہ دفن سے پہلے بھی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، مگر دفن کرے تو اس کے لیے فاتحہ ہوئے، نماز ہوئے، درود پڑھا جاوے، مذہبی کام خیرات کی جاوے، تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ مگر یہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کا باپ گزر گیا، بیٹا لندن میں بیٹھا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں آؤں، تو ہم اس کو برف میں رکھ دیتے ہیں، مورچوری میں، کولڈ اسٹوریج میں، پھر وہ دوسرے تیسرے دن آ جاوے۔ مگر اس میں کوئی خراب نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا جلدی بنے ہم اس کو دفن کر دیں گے تو اچھا ہے۔ دوسرا کا کوشچن تھا عام والا، آئی مائٹ ناٹ بی بلشٹ، یہ کنٹروورسی
کہ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کی کبھی بڑا مقدہ نے لکھا تو بڑی غربت کی حالت تھی. جیز رسول اللہ نے کچھ دیا نہیں, یہ گدا تھا, ایک کھجور کی بنی ہوئی رسول تھی. یہاں سید محمد شاہ بولتے ہیں 4 خواجہ دیے تھے خدمت کرنے کے لیے. تو 4 خواجہ کا خرچہ اور سرور کے بعد میں ماتا فاطمہ نے کہا کہ ان کا بہت قرضہ ہے ان پر, مولا مرتضیٰ نے تم معاف کرو گے تو ان کو بخشو وغیرہ وغیرہ پوری اسٹوری نگران بولتے ہیں. یہاں اتنی غربت کی حالت ہے, یہاں پر اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ 4 نوکر کو رکھا جائے, کھلایا جائے. خواجہ سرا یہ لفظ ہے مگر گنر کے اندر خواجہ آیا ہے. حقیقت میں یہ خواجہ سرا اس کو کہتے ہیں, وہ چھوٹے بچے تھے 10-12 برس کے کہ جو غلام کے اندر لڑائی میں غلام بن کے پکڑے گئے تھے یا خریدے گئے تھے. تو خواجہ ان کو کہتے ہیں خواجہ سرا کہ جو مڈل سیکس ہوتے ہیں, نہ عورت ہے نہ مرد ہے, تو وہ یعنی پروڈکشن نہیں کر سکتے. تو یہ 4 نوکر پہلے جب شادی ہوئی تو اس وقت بی بی فاطمہ کے پاس کوئی بچے نہیں تھے, ایسے کوئی نوکرانی نہیں تھی. تو ایک دفعہ ابا سے عرض کی تو رسول اکرم نے فرمایا کہ دیکھ تیری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو علی کی وائف ہے, اور تیرے کو جو نوکر چاہیے تو ان کے لیے جو تجھے دکھ ہوتا ہے تو اس کے لیے تم یہ 3 تسبیحیں نکالا کرو. بی بی فاطمہ کی 3 تسبیحیں نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. ہم ادھر اللہ اکبر پہلے پڑھتے ہیں, لیکن اس کی جو وہ کرونالوجی ہے وہ ایسا ہے, سبحان اللہ پہلے ہے. یونی دعا یاد ہے, چھوٹے تھے کچھ یاد ہے. تو ہماری پرانی دعا میں صدر الدین نے جو دعا بنائی تھی اس کے اندر یہ تھا, سبحان اللہ, شکر للہ, والحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ کرونالوجی ہمارے صدر الدین کی تھی, جو کہ حدیث میں بھی ایسا ہے 2-3 جگہ, اور اللہ اکبر وہ بھی ہے. یہ ہمارے ہاں چلی آئی, ابھی چلنے دو. تو یہ 3 تسبیحیں ملی جس سے کہ بی بی فاطمہ کو سدھیارہ مل گیا, یعنی سکون ہو گیا اور شانتی ہو گئی. مگر پھر ایک لڑائی کے اندر یہ 4 لڑکے تھے خدمت کے لیے دیے گئے. ابھی غلام ہوتا ہے, ان کی تنخواہ نہیں ہوتی, جو گھر میں ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں. تو مرتے وقت بی بی فاطمہ نے ان 4 کو, تھوڑے بڑے ہو گئے تھے, فرمایا میں تمہیں آزاد کرتی ہوں اور انشاءاللہ تمہارے اوپر علی ہمیشہ راضی رہے. علی کی خدمت کرنا, اس کے حکم پہ رہنا, ایسی نصیحتیں کی اور پھر دعائیں دی. ان دعاؤں میں یہ بھی تھا کہ تمہاری آل اولاد ہمیشہ رہے اور علی کی نوکر اور علی کی غلامی اور علی کی خدمت میں رہے. ماتا فاطمہ تو گزر گئی, یہ منہ میں ہنستے تھے اپنے گریبان میں کہ ماں نے کہا ہے کہ تمہاری آل اولاد ہمیشہ رہے اور مولا کی خدمت کرے. تو ہم تو اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ کچھ مدت کے بعد آہستہ آہستہ اندر سے خدا تعالیٰ نے ان کے بدن کے اندر ایسے فرق کر دیے کہ 4 مرد بن گئے اور ان کی نسل ہوئی. آج بھی ہوتا ہے نا, بہت سی لڑکیاں مرد بن جاتی ہیں, مرد آپریشن کرانے کے بعد بن جاتے ہیں, سیکس چینج ہو جاتا ہے. اس وقت خدا تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق دی, یہ ہو گئے. یہ لوگ بہت خوش ہوئے, علی کو اللہ کہنے والے. ادھر سے یہ نکلے کارن سے اس کے مولا علی کے وفات جب یہ ہو گئی تو بعد میں یہ سب گڑبڑ ہوئی نا, معاویہ کی, اور یہ قتل عام ہوا, تو یہ لوگ ادھر سے نکل گئے, نکل کے یہ مڈل ایسٹ سائڈ میں چلے گئے. 94 میں 2 برس پہلے حضرت امام نے لندن کے اندر جو دربار میں فرمان کیا تو سب فرمایا میں تاجکستان کے اسماعیلیوں کو یاد کرتا ہوں کیونکہ یہ حضرت علی کے زمانے سے ہے. باہر نکلے تو کچھ لوگوں نے مجھے پکڑا,
علی کے زمانے سے ہیں، مرید تو بعد میں ہوئے، کہ صدر الدین نے بنائے کہ پھر شمس نے بنائے. ارے میں بولا اس کے پہلے بھی مرید تو تھے نا. تو علی کے زمانے کے جو مرید ہیں یہ کھوجے جو تھے نا خواجہ سرا، یہ ان کی اولاد ہے. تاجکستان والے ان کی اولاد ہے. یہ پامیر کا جو علاقہ ہے ان کے اندر یہ سسٹم ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے امیجیٹلی اس کو نہلا کے دھلا کے لپیٹ کے ایک بیگ ہوتی ہے چمڑے کی، اس کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں، اچھی طرح کاٹن وغیرہ رکھتے ہیں ساتھ، اور اوپر سے سی لیتے ہیں تاکہ بچہ باہر نہ نکل جائے. اور جو ادھر بڑا ہے مذہب کا جس کو خلیفہ کہتے ہیں، ایک دو آدمیوں کے ساتھ اس بچے کو پہاڑ پر لے جاتے ہیں. پامیر کا پہاڑ ہے یہ سارا علاقہ، پامیر رینج ہے. اوپر جا کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا یہ بڑا ہو کے تیرا غلام رہے، تیری خدمت کرے، تو اس کی عمر دراز کر، تندرستی دے، دعائیں مانگتے ہیں. اور بڑا ہو کے جو یہ کافر بننے والا ہے تو بہتر ہے ابھی سے اس کو تو اٹھا دے، ہم اس کی زندگی نہیں چاہتے. اوپر سے اس کو آہستہ سے پھینکتے ہیں تو یہ رول کرتے 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 4-5 ہزار فٹ سے نیچے آتا ہے. نیچے پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو بچے کو کھولتے ہیں تو زندہ ہوتا ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ گئے 1000 برس میں ایک بچہ مرا ہے. بیچار خیال کرو کہ ابھی نارمل بچہ جو ایسا سمجھ لو کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس بچے کو یہ پکڑ کے ایسا کر دے ہوئے اتنی اونچائی سے بیٹھے ہوئے تو نارملی مر جانا چاہیے، لیکن نہیں مرتا. یہ تاجکستان والے اور ان کے ارد گرد کے دوسرے بدخشانی یہ ان کی اولاد ہے. مدا فاطمہ کے وہ جو 4 غلام تھے. میں 94 میں حاضر امام کا دیدار کر کے تو میں چلا گیا تھا ماسکو گیا، پھر بعد میں تاجکستان کے سفر کیا. بہت مزہ آیا. ان لوگوں کے دل حاضر امام کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. میری آوازوں کے اندر جو ذکر ہے دینت کا رنگا کی لڑائی کا، وہ جو لشکر وہاں لڑنے جائے گا تو وہ بندوق اٹھانے والے کھوجے نہیں ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے. کھوجے تو پیچھے ہوئیں گے. مرنے کا کام کھوجوں کا نہیں، اپنا کام پیسے کا، پیسے سنبھالیں گے اور وہ کام کریں گے کہ جو انجینئرنگ وغیرہ ہے، میڈیسن ہے. اس کے لیے مولا نے نارتھ امریکہ میں ہمیں بلوایا. ہماری لگ بھگ 5 نسلیں 5 جنریشن اور جائیں گی. تب تک تو ادھر انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، ٹیکنیشین یہ سارے ہمارے بچے بالکل اس زمانے میں تیار ہوں گے. تو آرمی کے اندر ان لوگوں کی بھی ضرورت رہے گی. تو یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ یہاں سونپے جائیں گے. بہت سے اعتمادی بھی ہوں گے، یعنی کہ جن کو مولا ٹریجری کا کام دے گا وہ کام ان کے پاس رہے گا. ہاں بھائی صاحب ہوں گے چھوٹے سے. میں نے تو کانٹریکٹ پہلے سے کر لیا. کیا کریں گے؟ اب ایک بہت بڑا میجر کوشچن میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ، اور یہ ابھی تک اتنے دن ہو گئے کوئی پی کے مینار میں کوئی ریفرنس نہیں ملتا آف اینی ادر انٹیلیجنٹ بینگ آن اینی ادر پلینٹ اور اینی ادر اسٹار. اگر خدا والی تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ انسان ذات کے لیے پیدا کیا ہے، اور ارتھ اب جیسے جیسے نئی نئی گیلیکسیز ملتی ہے تو ارتھ کا تو کوئی نام و نشان نہیں. رزولی میں ایک پن ہے کہ جتنا بھی نہیں ہے ارتھ. یہ ارتھ کے اوپر میں انسان کو بھیجا اللہ باری تعالیٰ نے، اپنا پیغمبر بنایا جس کو کہتا ہے مائی موسٹ بلیوڈ کریشن، اور رحمت العالمین بنا کے بھیجا، سب کے لیے رحمت بنا کے. وہ اس ارتھ کے اوپر جس کا ٹریس نہیں ملتا، یونیورس میں اگر ڈھونڈو تو ارتھ نہیں ملے گا کہیں، کیونکہ اس میں بلینس ٹریلینس آف اسٹار. تو اللہ باری تعالیٰ نے صرف اتنے بڑی ارتھ کے اوپر میں انٹیلیجنٹ بینگ اور رسول پاک کو بھیجا. یہ سب بنایا تو اس میں کوئی مقصد
बात क्या होती है कि जो बहुत कीमती चीज होती है ना वो थोड़ी होती है। 150-200 किलो 150-200 रत्तल का आदमी है, उसके अंदर ब्रेन तो 8 है उसका। इसी तरह डायमंड टन के हिसाब से कि किलो के हिसाब से नहीं मिलते, वो कैरेट के हिसाब से मिलते हैं। कहने का मकसद ये है कि खुदा ताला ने ये सारी क्रिएशन बनाई, लेकिन सेंटर बनाया इस अर्थ को। ठहरो, अभी यूनान में से कुछ कहो। ये हमारी जो जमीन है, पीरों के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं तो 3.5 अरब यानी 3.5 बिलियन ईयर्स हुए। इंसान को 22.5 लाख बरस हुए। मगर इस अभी का जो मौजूदा इंसान है, इसके पहले भी यह इंसान बहुत हो चुके हैं। ये अर्थ जब ही अपनी लाइफ में नहीं आई, उसके पहले जो वीनस है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। वीनस में लाइफ थी, इसी तरह के इंसान थे। और वीनस का इमीडिएट और आगे जाओ तो मरकुरी है। अभी वीनस के पहले मरकुरी के अंदर इंसान थे। मरकुरी से पहले एक और था प्लेनेट जिसको ये लोग अभी अपोलो कहते हैं, APPOLO। वो अपोलो अभी सूरज खा गया है। सूरज फिरता है, इसके इर्द गिर्द ये सब घूमते हैं। हर रोज इनकी स्पीड घट रही है, सब प्लेनेट्स की। तो स्पीड घटने से ये नजदीक आ रहे हैं। देखो, ये एक डोरी लेके किसी स्टिक के ऊपर बांध के और पत्थर बांध के उसको फिराओ तो वो घूमेगा। थोड़ी स्पीड बढ़ा दो तो पत्थर ऊंचा हो जाएगा, और खूब स्पीड बढ़ाओ तो पत्थर बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा। स्पीड घटने से पत्थर नीचे आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ये अर्थ की और सब प्लेनेट्स की स्पीड घट रही है। ये घटने से ये लोग आहिस्ता आहिस्ता सूरज की तरफ जा रहे हैं। ये जमीन भी सूरज की तरफ जा रही है। पीरों ने टाइम भी दिया है, स्पीड भी दी है। मैं कहता हूं पीरों ने जो कमाल किया है, वल्लाह खुदा की कसम कोई साइंटिस्ट को भी पता नहीं है उन चीजों का। मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो एक अपोलो था, वो ऐसी रेंज में आ गया कि सूरज ने उसको खींच लिया और वो बिल्कुल जल के खाक हो गया। अभी मरकुरी है, 3600 उसकी टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर बहुत कितना होता है, 100 तक पहुंचते ना। ख्याल करो कि 3600 क्या होगा। वो जल रहा है लेकिन सूरज की तरफ जा रहा है, और एक दिन मरकुरी को सूरज खींच लेगा। अभी मरकुरी नंबर 1 है, वीनस नंबर 2 है, अर्थ नंबर 3 है, मार्स नंबर 4 है, सो ऑन। और एक जमाना ये था कि ये सूरज, यानी जब ये अपोलो था तो वीनस नंबर 3 पे था, जो आज हमारी पोजीशन है। और जब भी उसमें ये सारा कुछ खत्म होने वाला नजदीक था, अब देखो रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि जिस वक्त खुदा ताला ने आदम और हवा को नीचे फेंका तो जुदा जुदा फेंका। आदम अलैहिस्सलाम लंका में उतरे और बीबी हवा जद्दा में उतरी। अब फेंका ऐसा ही फेंक दिया। उस वक्त वहां साइंस इतनी बढ़ गई थी कि स्पेस शिप थे, तो स्पेस मॉड्यूल के अंदर आदम को उधर से फेंका गया और अम्मा हवा को उधर फेंका गया। तो दोनों छुट्टी छुट्टी जगह के ऊपर उतरे। 80 बरस के बाद ये मिले। अभी ये जो थे ना, ये समुद्र में उतरे
اور باہر نکل کے زمین کے اوپر آ گئے. اور یہ آدم اور حوا جو وینس میں سے آئے وہ خوبصورت تھے، لیکن زمین میں جو ایوولوشن ہو رہی تھی اور زمین میں جو انسان بندر میں سے ایوالو ہو کے آیا وہ بھی آدم تھا، آدم ابو البشر. آدم وہ آدم نہیں کہ جو آسمان سے اترا وہ اکیلا تھا، وہ آدم کے جو زمین سے پیدا ہوا وہ اکیلا تھا. یہ دو جدے آدم ہیں اور ایسے بہت سے آدم ہو چکے ہیں. لیکن انسان، نارمل انسان جو اس دنیا میں ہوئے وہ آدم، وہ ابو البشر کہ جو ایوالو ہو کے بندروں میں سے انسان بنا وہ ابو البشر تھے، آدم تھے. مگر وہ آدم کے جن کو پیغمبری ملی، جس کو ہم آدم صفی اللہ کہتے ہیں، آدم ابو البشر جدا ہے، آدم صفی اللہ جدا ہے. وہ وینس میں سے اترے، جو جنت میں سے اترے. اور یہ خوبصورت لوگ ان کی اولاد میں ہیں. بعد میں انہوں نے ادھر آ کے شادیاں کی. اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام ان کی اولاد ہوئے، ان کے 30 لڑکے ہوئے. اب اس کو سوا پزل سمجھانے کے لیے سنی لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو. وہ کہتے ہیں کہ 30 ٹوینز ہوئے اور ایک وقت کا لڑکا دوسرے وقت کی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا تھا. یہ حرام ہے، سگے بھائی بہن شادی نہیں کر سکتے قرآن کے حساب سے. لیکن انہوں نے جو 30 لڑکے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے، انہوں نے ادھر کے آدم کی جو لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ کالیوں کے ساتھ شادیاں کی، اس لیے رنگ رنگ میں فرق پڑ گیا. یہ بہت ڈیپ اسٹڈی ہے. وہ آدم جدا ہے، آدم ابو البشر جدا ہے. وہ پیغمبر تھے اور آدم ابو البشر جو تھے وہ پیغمبر نہیں تھے. ان کی نسلیں پھر مکس ہوتی گئی. صدر الدین نے کہا ایک جگہ کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا کے اندر ایک ورن ہو جائے گا، ایک رنگ ہو جائے گا. اس وقت پیلے ہیں، لال ہیں، گورے ہیں، سفید ہیں، پنکش ہیں، کالے ہیں، براؤن ہیں. پھر کہتے ہیں ایک رنگ ہو جائے گا، اور وہ ایک رنگ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ جو تھیوریز ہو رہی ہے یہ بڑی، میں تو جلدی سے کہہ دیتا ہوں مگر اس کی جو ڈیٹیلز میں جاؤں تو اس میں جو کہ تھوڑا لکھا بھی ہے، میں نے لکھنے کا کام میرا جاری ہے. یہ حضرت ان کا فرمان جو ہے یہ عمل میں آتا ہے there will be a time when children from here will be going there. ہاں لیکن ٹھہرو، نیروبی میں ایک فرمان کیا صاحب نے کہ عام جو ایٹم ایج امام بٹ انشاءاللہ دیر ول بی اسپیس ایج امام، اور ہونے والا ہے. اس دنیا میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا آہستہ آہستہ سورج کی طرف جا رہی ہے، اور پیروں نے کہا کہ اس دنیا کو آگ لگے گی، ساری دنیا، پانی پتھر یہ سب آگ بن جائیں گے، پانی اڑ جائے گا، پتھر جو ہیں پگھل جائیں گے، اور یہ زمین آہستہ آہستہ سورج کھا جائے گا. اور آخر میں جو ادھر ہوں گے اس وقت امام ہوگا. سورہ نشر فرمایا اگر دنیا میں 2 آدمی رہیں گے تو اس میں ایک امام ہوگا. تو اس زمانے کے اندر اسپیس شپ لے کے مارس میں جائیں گے، اور مارس تیار ہو رہا ہے، مارس تیار ہو رہا ہے. ابھی دیکھو میں ایگزامپل دیتا ہوں. پھر جنان میں کہتے ہیں کہ جی واشنگ ناگا بیاشا زمین آسمان دا کڑا سوا ہاتھ پوچھل کھاوے رکھ لیں کائماں بیاشا کل دے جو لیو تھی. یہ جنان ہے. جنان کا پہلا پارٹ ہے کیا نہ پیا بیاشا، کیا نہ پیا یعنی میں نے کہا مگر تم نے اس کو پایا نہیں، سمجھے نہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ زمین آسمان دا کڑا، کڑا مینز اے رنگ. تو یہ ایک واشنگ ناگ ہے، امیجنری ناگ ہے. وہ ایسا راؤنڈ کر کے اپنی پونچھ کو اپنے منہ میں کھا رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ 1.25 ہاتھ 22.5 انچ ہر روز اپنی پونچھ کھاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کڑا چھوٹا ہو رہا ہے. یہ کڑا کیا ہے؟ ہماری زمین
सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, ये एक कड़ा है, सर्कल है। ये 22.5 इंच छोटा हो रहा है डेली। 22.5 इंच रोज छोटा होता है, तो इसका हिसाब करो कि 1.25 लाख बरस ये जमीन और रहेगी, यानी इसके अंदर आदमी, जानवर, वनस्पति रहेगी। फिर इसके बाद ये गर्म हो जाएगी और इसको 3 लाख बरस लगेंगे, सूरज खींच लेगा। जमीन के 4.25 लाख बरस बाकी है, मगर ये जो 1.25 लाख बरस बाकी का होगा ये रत्न युग होगा, और ये 1.25 लाख बरस शुरू होगा 125 बरस के बाद। कि जब ये दैंत कलिंगा का मामला खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया के अंदर सुख शांति रहेगी। ये देखते हैं कि गाय और उसके साथ ये जो सिंह है, शेर, साथ चलेंगे, लेकिन गाय को खाएगा नहीं। तीतर और बाज, ये जानवर जो बड़े बड़े जो रेसिफोरस है, वो किसी को हैरान नहीं करेंगे, और 1.25 लाख बरस तक दुनिया के ऊपर क्राइम नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, ये रत्न युग होगा। इसके बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तब तक मार्स 1.25 लाख बरस में तैयार हो जाएगा। एवोल्यूशन के हिसाब से हमारी जगह बन जाएगी, क्लाइमेट में भी फर्क पड़ जाएगा, और वो इमाम जो उस जमाने में होगा हमको वहां ले जाएगा। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सन है लाखों साल से उसकी एनर्जी जो घट रही है दुनिया में, हाँ वो कम हो रही है, तो ब्लैक होल की तरफ वो टर्न हो रहा है। हाँ। तो क्या सूरज खत्म नहीं होगा? हाँ? सूरज अपनी जगह पे जिस तरह की एनर्जी कम हो रही है। हाँ, मगर उसको करोड़ों बरस लगेंगे। कंपेयर टू अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इट विल लिव लॉन्गर, मच लॉन्गर। साहब अभी आप बोले कि लाइफ मिलती है, फिर 4 टाइम्स अपने में लाइफ मिलती है ना। इस्माइली मजहब के अंदर 4 चांसेस है। ऐसा लाजिम नहीं है कि 4 वक्त आना ही चाहिए। कोई जल्दी पास हो गया तो पहली दफा चला गया। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये है कि बोलते हैं कि इतना अच्छा जीव हुए तो उसको दिल चाहता है कि मौला के पास दुनिया में रहे। वो अलग सवाल है, वो फिर तुम्हारी मानी नहीं है। तुम पास हो चुके हो और कभी तुम चाहते हो कि फिर मुझको उसी क्लास में वापस बैठना है, तो अच्छा पास तो हो चुके। अच्छे अच्छे मोमिनों की ऐसी उम्मीदें होती हैं कि या मौला जब तक तू दुनिया में है मैं भी आता रहूं, तेरी सेवा करता रहूं, मगर दुनिया के फिर दुख उठाने पड़ते हैं। मगर जो लोग ऐसे पास हो चुके हैं वो दुनिया के अंदर आते हैं, गुनाह नहीं करते, और नॉर्मल जो ह्यूमन वीकनेस की वजह से जो चीजें होती हैं वो निकल जाती हैं, बख्शी जाती हैं। आते हैं दुनिया में, अच्छे लोग आते हैं। पीर हसन कबीर जी ने ऐसे ऐसे इशारे किए हैं। कभी हाजिर इमाम के इस खेल को सवाल 100 बरस बाकी है, 15 और 5 120 बरस। अभी बड़ी बड़ी रूहानियां आ रही हैं, पैदा होती हैं। हवा में होता तो फिजिकल फॉर्म, हाँ फिजिकल फॉर्म में भी आते हैं। हवा तो अभी तक आ रही है, आ रही है। तो छुटकारे की बात छुटकारे की बात क्या फिजिकल फॉर्म है। हाँ तो क्योंकि इसका काम करने के लिए आते हैं। हाँ छुटकारे की बात क्या है। अभी जैसे देखो कोई बड़ी कंपनी वाला है, वो एक आदमी को बोले, हुसैन को बोले कि अभी तुम जापान जाओ और मेरा काम करके आओ, तो टिकट का खर्चा थोड़ा हुसैन देगा, और सेठ देवे, होटल का खर्चा सेठ देवे, टैक्सी का खर्चा सेठ देवे, रेस्टोरेंट का खर्चा सेठ देवे, किसी को उधर वो एंटरटेन करे, ये सारा खर्चा सेठ के ऊपर। तो ये सेठ भेजे आदमी को तो फिर खर्चा भी देवे ना, सारा सब कुछ इसके ऊपर। मैं छोटा था, मैं अपनी बात पीर हसन कबीर दिन 3 बरस के थे। उनका एक हिंदू दोस्त था, थोड़ा बड़ा था उनसे, पूछ में रहते थे। एक दिन गुरु पीर हसन कबीर जी इसके घर पे गए तो रोना पीटना जारी था। इसको देख के तो लोग और भी जोर से रोने लगे। तो ये गया था, उसका कोई नाम लिया, उसको कहा उठ,
تو لوگ اور بھی رونے لگے. کسی نے کہا کہ اب یہ نہیں اٹھے گا. کیوں نہیں اٹھے گا؟ اٹھ. 2-3 دفعہ بولے, ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تو وہ اٹھ بیٹھا. باہر جا کے کھیلنے لگے. یہ بھوت 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 کر کے کئی لوگ بھاگ گئے. شور بکور ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے. حضور صدر الدین قرآن لکھ کے بیچا کرتے تھے. صدر الدین قرآن لکھتے تھے. کوئی نوکر نے آگے کہا, پھر ماں باپ پریشانی کی بات ہو گئی, کیا ہے کہ پھر حسن کبیر جی نے مردے کو زندہ کیا ہے. بات سنائی تو وہ لڑکا, میں خالی ایک فکٹیشیس نام دیتا ہوں, رام داس, نام اس کا کیا تھا تو پتہ نہیں. تو پھر حسن کبیر دین اور دوسرے لڑکے یہ بھی سب کھیل رہے تھے. پھر حسن کبیر دین صدر الدین نیچے آئے. اس کو پھر حسن کبیر دین کو بلایا, گود میں اٹھا کے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو وہ جو پاور تھی نا وہ لے لی. بیٹا کیا کرتے ہو, اس عمر میں سے ایسا تم چمتکار کرنے لگ جاؤ گے, تکلیف ہو جائے گی. ادھر ہاتھ پھرایا, وہ لڑکا گزر گیا, کیونکہ اس کی طاقت سے وہ چیرا ہوگا. گربیر حسن کبیر جی نے 3 برس کی عمر میں زندہ کیا مردے کو. اس کے پردادا نے تو بڑی عمر میں زندہ کیا تھا. پھر حسن کبیر جن کی جو درجہ ہے وہ نبی محمد کا درجہ ہے. پھر حسن کبیر کا پیری جھوت سب کی شریکی ہے, اس میں فرق نہیں ہوتا. لیکن جس جیو کو پیری جھوت ملتی ہے وہ جیو پہلے بہت بلند ہونا چاہیے. ابھی فار انسٹنس حضرت امام کی فیملی میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے بہت اونچے قسم کی جو روحانیاں گزر گئی, وہ لوگ امام کی فیملی میں پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں امام بنتے ہیں. ان کو یہ درجے دیتے ہیں, پیر بنتے ہیں. پیغمبروں کا حال بھی یہی ہے, اس کی فیملی میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے پیر حسن کبیر دین کا, کیونکہ اگر جیو کا اونچا اعلیٰ درجہ نہ ہوگے تو اس کو پھر یہ امامت کے, یہ نبوت کے پیری نہیں ملتی. میں ایسا کہوں کہ حضرت امام 21 برس 20 برس کی عمر میں امامت ملی, تو امامت ملنے سے پہلے جیو آتما بھی تو اس کا تھا. تو وہ کیسا جیو ہوگا کہ جس کو یہ خدائی درجہ ملا, وہ جیو بہت اعلیٰ ہوگا. مشنری قادر علی جو مولا کو یہ نماز وغیرہ سکھائی, اس میں قادر علی میری وائف کی فیملی میں پل کے بڑا ہوا ہے. یہ بہت چھوٹا تھا, بہت غریب تھے اس کے ماتا پتا, اور ہندو تھے. کنورٹ کیا میرے سسرے نے ان کو, اور ادھر میرے سسرے کے گھر میں پڑھ کے بڑا ہوا. تو یہ مجھے کہتا تھا ایک دفعہ کہ حضرت امام 7 برس کے تھے, ایسا آنکھیں بند کی تھی. میں گیا تو آنکھیں بند ہی تھی. کافی دیر میں کھڑا رہا. مجھے ایسا ہوا کہ اب میں واپس چلا جاؤں, مگر کچھ کام تھا. میں کھڑا رہا. کافی دیر کے بعد مولا نے آنکھیں کھولی تو مجھ کو دیکھ کے کہتے ہیں, قادر علی, یو نو ہو کریٹڈ دس ورلڈ؟ آئی ہیو کریٹڈ. ابھی یہ جو باتیں ہیں, ان چیزوں کو پھیلانا نہیں چاہیے, سمجھنے کی چیزیں ہیں. حالانکہ امام تو نہیں بنے تھے, 7 برس کی عمر تھی, لیکن جیو پہلے سے ایسا تھا. تو یہ جو مومن ہوتے ہیں اس میں سے ہی نکلے ہیں اصل میں. 184 پھر کے اس درجے پہ پہنچ کے تو پھر وہ ان کو امام کے گھر میں کہ نبیوں کے گھر میں اس فیملی میں جنم ملتا. یہ چلتا. بہت سے لوگ کہتے دیکھا دیکھا تم سنو میری بات, آپ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کیا کہا, وٹ ایور شی ڈڈ ود ہر بٹ ریمبر دیٹ شی از اے مدر آف ایمان. امام ہونے والے امام کی بالکل اس نے کیا ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ ہم کو نہیں پتا. وہ جویلری کا جب چکر ہوا کہ جویلری آپشن کروائے دکھوائے,
मैंने कहा शुड नॉट हैव डन दिस। हाजी मोहम्मद गिविंग हर मनी, वो दे देती ज्वेलरी और पैसा ले लेती। मैंने कहा लोग क्या है ये, मौला खुद जाने। ऐसा बोलता है मुझे चाहिए थे ज्वेलरी, वो नहीं चाहिए होंगे उसको नहीं चाहिए, तो उसने निकाल दिए उसको। मतलब ये कि वट एवर शी इज वेरी एब्सोल्युटली हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, हमें उस पर कोई नुक्ताचीनी करनी भी नहीं चाहिए। वो हमारे फ्यूचर इमाम की माँ है। इतनी पावरफुल रूहानी होनी चाहिए। बिला शक जिसके पेट से फ्यूचर इमाम की पैदाइश हुई उसका दर्जा बीबी फातिमा जैसा है। फ्यूचर इमाम की माँ या दादी? हाँ बिल्कुल, माँ भी दादी भी। दादी भी तो है ना। हाजिर इमाम ने कहा कि I know who is going to become the imam. Of course, Zahra will not become the imam. Either Hussein or him is going to become the imam. Certainly. Journalist ने पूछा तो of course, you know, the girl cannot become an imam. So Zahra is going to become an imam, but definitely either Hussein or him is going to. पूछा your highness who? I not tell you that, but I know who is going to. मिश्री साहब इतना कैसा करे कि जो अपन